अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुफ्ती ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ बन नंबर 7 की तशरीह की तरफ और बन नंबर 7 यहाँ से शुरू करता हूँ। बोले ये अश्क भर के शहंशाह सरबुलंद, क्यों ये मुकाम है तुम्हें शायद बहुत पसंद, कि मुस्कुरा के अर्ज किया शाह अर्जुमंद, बस या तो खुद ब खुद हुई जाती है आंख बंद, शेर अब यहीं रहेंगे इनायत जो रब की है, मैं क्या कहूँ हुजूर तराई गजब की है। पहले लफ्ज़ों की तशरीह सुने, लफ्ज़ों के मानी सुने। अश्क बर का मतलब ये आंसू, शहनशाह सरबुलंद का मतलब अजीम बादशाह, अर्जुमन शहनशाह अर्जुमन का मतलब क्या है, अजीम बादशाह। शाह अर्जुमंद का मतलब सआदतमंद बादशाह या बावकार बादशाह या पुरशकोह बादशाह, अजीम बादशाह, आला बादशाह, रोब दबदब रखने वाला बादशाह। इनायत का मतलब लुत्फ, करम, मेहरबानी। तराई का मतलब नमी, मरतूब जमीन। गजब जबरदस्त या बहुत अच्छी जगह। पहले मिस्र की तशरीह क्या है। बोले ये अश्क भर के शहनशाह सरबुलंद, यानी शहनशाह सरबुलंद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये अर्ज कर रहे थे और ये बातें कर रहे थे, सुना रहे थे, तो वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आने के साथ साथ मतलब यानी वो खुशी के आंसू भी थे, और एक वजह तो ये भी थी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये महसूस हुआ था कि यहाँ पे हमें मतलब शहीद किया जाएगा। तो मतलब उन्होंने ऐसे अंदाज से उन्होंने अर्ज किया, क्यों ये मुकाम है तुम्हें शायद बहुत पसंद, क्या ये मकाम क्यों क्यों ये मुकाम ये जगह तुम्हें शायद बहुत पसंद। शायद मतलब यानी ये जगह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुकाम और मकाम में फ़र्क है। मुकाम जगह को कहते हैं और मकाम का मतलब हैसियत, मर्तबा। लोग कहते हैं कि ये आला मकाम के लोग हैं, तो जिसका स्टेटस अच्छा हो, जिसका स्टेटस आला हो, बहुत अजीम हो, अच्छे लोग वाले, अच्छे ख़ानदान रखने वाले हो, कि मुस्कुरा के अर्ज, तो उन्होंने मुस्कुरा कर अर्ज किया शाह अर्जुमंद। किसने अर्ज किया, मतलब जो रफीक थे उनके, तो उन्होंने अर्ज कर लिया। शाह अर्जुमंद यानी सआदत बावकार बादशाह ने अर्ज किया, सादतमंद बादशाह की तरफ अर्ज किया, बस या यानी ए बावकार बादशाह, बस या का मतलब यहाँ, तो खुद ब खुद हुई जाती है आंख बंद। मतलब ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे मतलब खुशी की वजह से आंख बंद हो जाती है, मतलब यहाँ पे खुद ब खुद आंखें बंद हो ही जाती हैं। शेर अब यही रहेंगे इनायत जो रब की है। रब मतलब मेहरबानी, अल्लाह ताला, रब का मतलब अल्लाह। तो शेर अब यही रहेंगे, यानी अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह के फजल करम से शेर अब यही रहेंगे, मैं क्या कहूँ हुजूर, और ए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं क्या कहूँ, क्या कह सकता हूँ, तरह गजब की है ये जगह, मरतूब जगह, ये बहुत खूबसूरत जगह है। अब इस शेर का, इस बंद का मफहूम सुने। आप तो सुन भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर आप इसका मफहूम सुने ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए। इस बंद का मफहूम कुछ इस तरह से है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों में आंसू लिए अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बोलने लगे, अर्ज़ करने लगे, शायद ये जगह तुम्हें बहुत पसंद है, ये मुकाम बहुत पसंद है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये जगह इतनी खुशगवार है, इतनी खूबसूरत है कि यहाँ खुद ब खुद आंखें बंद हुई जाती हैं। हमारे बहादुर जानबाज अब यही रहेंगे, और हमारे जो बहादुर शेर है, शेर से भी ज्यादा बहादुर है, वो अब यही रहेंगे। इस बंद की जो तशरीह है आप लोग ये सुने डिटेल के साथ, ताकि आप लोगों के जहन में ये तशरीह भी बैठ जाए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और पर्चे के लिए जो अब आपका जो सोच है, जो आप लोगों का जो मतलब एक सोच है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर आप लोगों के लिए तशरीह करना, आप स्टूडेंट्स के लिए तशरीह करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, या अगर कोई टीचर फ़ायदा उठा रहे हैं तो उनके लिए भी मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। इस बंद में शायर मीर अली या मीर बबर अली अनीस करबला के सहरा के हवाले से कहना चाहते हैं, और कह लो करबला की जो सहरा थी वो एक सुनसान जगह थी, जहाँ धूप और गर्मी बेहद ज्यादा थी, तो जिसे देखकर हर शख्स पनाह चाहता था। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु
اپنے رفیق اور جانثاروں اور اپنے دوستوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟ جب آپ نے ان سب کی ثابت قدمی دیکھی، ان کا حوصلہ دیکھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بات عیا ہو چکی تھی کہ اس مقام پہ ہمیں شہید کر دیا جائے گا، کیونکہ سامنے جو فوج تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت 72 افراد تھے، اس میں چھوٹے بڑے بوڑھے جو حضرات تھے اور عورتیں بھی شامل تھیں، بچیاں بھی شامل تھیں، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے تصور سے اس میدان میں خود کو اور ساتھ ساتھ جو ان کے اوپر جان نثار کرنے والے لوگ تھے وہ ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے رفقاء کے اندر صبر و استقامت بے انتہا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہے، راضی برضا رب ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کے اس جذب شہادت کو اور شہادت کے اس جذبے کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ جس طرح ایک شاعر نے کیا خوب ایک شعر کہا ہے، اور شعر کا نام مجید امجد ہے: سلام ان پر تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، سلام ان پر تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر مطلب اس بند میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں اور کربلا کے واقعے کے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان رفیقوں کی باتیں سنی تو ان کا حوصلہ جو تھا وہ بڑھ گیا اور ان کے حوصلے میں اضافہ ہوا، اور ساتھ ساتھ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے جو برادر تھے ان کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی دیکھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، لیکن یہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا نام بھی ہے۔ تو جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی دیکھی اور اپنے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی خوشی دیکھی، تو ان کے جو انداز اور ان کی باتیں جب سنی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت زیادہ مطلب وہ کیا ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ نمناک آنکھوں سے، اور پھر آنکھوں میں آنسو آتے ہوئے پھر انہوں نے پوچھا تمہیں اتنی خوشی کیوں ہے؟ آپ لوگوں کو یہ جو خوشی مل رہی ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ خوشی مل رہی؟ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیوں خوشی ملی ہے یا کیوں خوشی مل رہی ہے؟ شاید تم لوگوں کو یہ جگہ بہت اچھی آئی ہے، تم لوگوں کو یہ جگہ بہت اچھی لگی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے باوقار بادشاہ شاہ ارجمند، یہ جگہ اتنی خوبصورت، اتنی خوشگوار اور اتنی پرسکون ہے کہ یہاں تو ہماری آنکھیں خود بخود بند ہوئی جاتی ہیں۔ آنکھیں بند ہونا کبھی کبھار کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو انسان جب اس جگہ کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، چندھیا جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ آنکھیں بند ہونے کا مطلب خوشیوں کی وجہ سے بھی یا خوشی کی وجہ سے بھی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ تو آگے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ہماری آنکھیں خود بخود بند ہوئی جا رہی ہیں یا ہوئی جاتی ہیں، اور اس جگہ میں ہمارا جو آرام ہے، جو ہمارا آرام گاہ ہے، یہاں پہ ہمارا آرام گاہ کا جو جگہ ہے یہ ہمارے دل چاہتے ہیں کہ ہم اس جگہ میں اپنا آرام گاہ بنائیں۔ اور شدید جو گرمی تھی، جو بہت بے انتہا گرمی تھی، تو اس گرمی میں ایسی خوبصورت جگہ، ایسی پرفضا مقام اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے شعر اللہ کی مہربانی سے اسی جگہ پہ قیام کریں گے، اور یہاں کی جو فضا ہے، اس فضا میں، اس جگہ میں، اس ماحول میں
ایک غضب کی نمی ہے، یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے۔ تو چونکہ وہ اپنی آنکھوں میں یا اپنی آنکھوں سے یا تصور کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ خود کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس لیے اس جگہ کی جو خوبصورتی ہے وہ انہوں نے تحسین کرنے لگ گئے۔ انہوں نے اس جگہ کی خوبصورتی بیان کرنی شروع کی اور کہا کہ اب ہمارا مستقل قیام گاہ، مستقل مقام یہی ہوگا، اب یہاں سے ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ جس طرح میرنیز کے ایک دو شعر ہے وہ آپ لوگوں کو میں سناتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ تشریح مزید واضح ہو جائے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں، یہ صبح ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام، یہ صبح ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام، یہاں سے ہوا جو کوچ تو ہے خلد میں مقام، کوثر پہ آبرو سے پہنچ جائیں گے تشنہ کام، لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام۔ مطلب یہ صبح ہے وہ صبح مبارک جس کی شام، یعنی جس کی جو شام ہے اور یہ جو صبح کا مقام ہے تو وہ صبح مبارک ہے، یہ صبح ہے وہ صبح مبارک ہے۔ مطلب یہ جو صبح کا وقت ہے تو وہ صبح مبارک ہے، بہت بابرکت صبح ہے۔ اور جس صبح کے بعد پھر دوپہر اور پھر مطلب یعنی شام کا وقت آتا ہے تو جس کی شام یہاں سے ہوا جو کوچ، اور اگر ہم یہاں سے کوچ کرنے لگ گئے، اگر ہمیں شہید کیا گیا تو ہم جب یہاں سے کوچ کریں گے شہید ہونے کے بعد تو ہمارا جو مقام ہوگا وہ خلد میں مقام ہوگا، جنت میں ہمارا مقام ہوگا اور ہمیں جنت ملے گی۔ ظاہری بات ہے کہ جنت ملنی تھی کیونکہ یہ نوازے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ کوثر پہ آبرو سے پہنچ جائیں گے تشنہ کام، کوثر جو حوض کوثر مراد ہے، آبرو عزت مراد بھی ہے، کوثر پہ آبرو سے عزت سے پہنچ جائیں گے تشنہ کام، تشنہ مطلب پیاسا، کام مطلب یعنی ہم حوض کوثر کی طرف پہنچ جائیں گے اور بحر و عافیت پہنچ جائیں گے، اللہ کے فضل و اللہ کی مہربانی سے پہنچ جائیں گے۔ لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام، لکھے خدا اللہ تعالیٰ لکھ لے نماز گزاروں میں، یعنی جو نماز پڑھنے والے ہیں سب کے نام، سب کے نام تمام لوگوں کے نام۔ مطلب یعنی جس طرح ہم نے سنا ہے علماء سے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن سب سے پہلا جب انسان کو کھڑا کیا جائے گا تو پہلا سوال نماز کے حوالے سے ہی ہوگا۔ لہٰذا ہم انسانوں کو جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو ہمیں مطلب نماز کے لیے مسجد کا رخ کرنا چاہیے اور مسجد کی طرف جانا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم ناکام ہوں گے، ہم کامیاب ضرور ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی لکھی ہوئی ہے اور کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تو دو شعر مطلب اس کے حوالے سے، وضاحت کے حوالے سے۔ مزید یہ کہتا ہوں کہ شاعر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شہنشاہ سربلند اور ساتھ ساتھ شہنشاہ ارجمند کے جو لقب استعمال کیے ہیں، بادشاہوں کا جو بادشاہ یا اسی طرح عظیم المرتبت بادشاہ اور سعادت مند بادشاہ، باوقار بادشاہ، تو ان لقبوں سے یا ان القابات سے یا القاب سے حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور بلندی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شعر کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ شعر کا استعارہ، شعر تو جانور کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ شعر سے بھی زیادہ بہادری، کیونکہ شعر کا استعارہ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے، اور استعارہ کے معنی لغت میں لغوی معنی ادھار لینا، یعنی ادھار کس طرح؟ جس طرح کوئی بندہ دکان پہ جاتا ہے، اس جگہ پہ ان کو مطلب چاہے وہ کوئی کسی چیز کی بھی دکان ہو تو ان کو چیز ادھار میں مل جاتی ہے، تو جب ادھار میں لیتے تو پیسے دیتے نہیں ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ شاعر مطلب یعنی جو اور نام انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے تو شعر کا نام استعمال کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو استعارہ کہتے ہیں، اور استعارہ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے تو اس لحاظ سے مطلب حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جو بہادری ہے تو وہ اس شعر سے یا اسی طرح
جو استعارے استعمال کیا ہوا ہے، ان کے استعمال سے ان کی بہادری کا پتہ چل رہا ہے۔ تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بند کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور میرے چینل میں جو بھی نئے آئے ہوئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو میری ویڈیوز دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرنی چاہیے، تاکہ یہ فائدہ صرف آپ تک محدود نہ رہ جائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں تک بھی یہ فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ میرے جو اشعار تھے، جو تشریح تھی، جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اللہ کی مہربانی تھی، آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں کبھی نومید نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بڑے بڑے نام رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کیوں ان کو اتنے بڑے نام مل گئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وقت میں صحیح طریقے سے محنت کی تھی۔ کوئی بھی انسان جب محنت کرتا ہے تو محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کرے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔